बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो स्पेशल के साथ मैं हूँ सादिया अफसाल। नाज़रीन, जब हम इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं और दुनिया की पहली इस्लामी रियासत को स्टडी करते हैं, एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि किसी मामूली किरदार का मुजाहरा नहीं था, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कारनामा दिखाया वो इसलिए कि कानून इलाही की बालादस्ती हो। फिर अगर आप इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि रियासत मदीना के या इस्लामी रियासत के 3 असूल हैं। एक इक़्तिदार आला, दूसरा रईस मुमलिकत और तीसरा मजलिस शूरा। इक़्तिदार आला लफ्ज़ लातीनी ज़बान से अख़ज़ है जिसके मायने हैं बरतर के यानी सुप्रीम के, और जो इस्लामी रियासत का नज़रिया है उसमें इक़्तिदार आला का मनसब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस है, यानी हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। अब अगर इसी तरीके से इस फैक्ट के इस्टेब्लिश होने के बाद मूव ऑन करें तो फिर बात आती है रईस मुमलिकत की, और रियासत मदीना में खलीफातुल अर्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसातत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी अल्लाह के नायब और खलीफा की है, जिनका मकसद क्या है, जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के कानून को, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने के लिए कर रहे हैं। फिर तीसरी कैटेगरी मजलिस शूरा की आ जाती है, क्योंकि इस्लाम में ईमान वालों को मशवरा करने का पाबंद किया गया है। और आप देखते हैं ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं, चाहे वो अज़ान के सिलसिले में होने वाली शूरा का इज्तिमा जो कि सन 1 हिजरी में हुआ हो, ग़ज़वा बदर पे शूरा हुआ हो, ग़ज़वा बदर के असीरान के साथ क्या सलूक होना है उस पे शूरा हुआ हो, या दीगर ग़ज़वात या दीगर अहम बुनियादी मसाइल पे मशवरे किए गए हों। अब इस रियासत को देखिए जिसके असूल, बुनियादी असूल ये थे। इसके बाद अगर हम दूसरी रियासत जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, जो कि कलमे की बुनियाद पर बनी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी, वो पाकिस्तान की रियासत है। अब पाकिस्तान के क़याम को लेकर हम बहुत सारे सवालों का शिकार होते हैं, आए रोज़ कहीं ना कहीं कोई बात हो रही होती है। जो बुनियाद थी वो तो यही थी कि जब बरे-सग़ीर में देखा गया कि मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस अंदाज में वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जब ये एक इज्तमाई सोच वहाँ के मुसलमानों में परवान चढ़ने लगी कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो तमद्दुन है, हमारा जो मज़हब है, हमारी जो सकाफ़त है वो यकसर मुख्तलिफ है दीगर उन मज़ाहिब के रहने वाले लोगों के साथ जो उस खित्ते में बसते हैं, फिर पाकिस्तान की सोच वहाँ पर हमें नज़र आती है। फिर उसके बुनियाद के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो कोशिशें हुई वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये जो दो कौमी नज़रिए का एक बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट था, आज का नौजवान अव्वल तो इसको ना समझता है ना इसको जानता है, और वो लोग जो दो कौमी नज़रिए को पढ़ भी चुके हैं और अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को भी देख चुके हैं उसकी बुनियाद पर, वो भी इससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे नामवर सियासतदानों के बयानात मिल जाएंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया तो कुछ है ही नहीं। और अगर हम देखें कि कल जो नेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया, उन्होंने एक बार फिर से दो कौमी नज़रिए की ही बात की कि क्या वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ से दूर हो रही है। हम देखते हैं कि ना सिर्फ भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको अपनी यूथ पर नज़र आता है, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम अभी भी देखें जो भारत में हो रहा है, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ पे चीज़ें मुसलमानों के लिए ठीक नहीं हुई। वो मुसलमान जो 20 करोड़ की आबादी रखते हैं वहाँ पर, उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मसाजिद जो हैं वो मंदिरों में तब्दील होती चली जा रही हैं, उनको अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने की इजाज़त उस तरीके से नहीं है। 10 साल हो गए वहाँ पर आपको जो मोदी सरकार की हुकूमत नज़र आती है, वहाँ पर मज़ालिम मुसलमानों पे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 2019 की एक भारत की अपनी रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि जो भारत में पिछले 10 सालों में मज़ालिम सबसे ज़्यादा जिस पर हुए हैं वो कौम मुसलमानों की कौम है।
لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی جو مثالیں آپ کو مل رہی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو دیگر اقلیتیں وہاں بستی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہی ہیں۔ آج اول تو یہ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی لیے ہم نے آج یہ خاص پروگرام سنو اسپیشل کے نام سے ترتیب بھی دیا ہے کہ اپنے مہمانوں سے یہ جان سکیں کہ وہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، جب ہم ریاست طیبہ کی بات کرتے ہیں، ان اصولوں کی بات کرتے ہیں جس پہ میں نے آغاز میں بات کی، یا اس کے بعد جو طریقہ کار اسٹیبلش کیا گیا، جو خلفائے راشدین کی طرف سے اس کو آگے بڑھایا گیا، اس چیز کو آگے بڑھایا گیا، اس اللہ کے دین کی آبیاری کی گئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پروان چڑھایا، خود اس کی بنیاد رکھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے، اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ پہلے تو قبلہ ایاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم ریاست مدینہ کو دیکھتے ہیں اور پھر پاکستان کے قیام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اسلام پہ یا کلمے کی بنیاد پر یہ بنیادیں پڑیں دونوں ریاستوں کی، مماثلت آپ کو کیا نظر آتی ہے، اور آج پاکستان کو لے کر کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم لیک کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدی افضال صاحبہ اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب محترم فرید پراچا صاحب، بہت اچھا آپ نے پروگرام رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ وقت کی آواز ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو ایک بار پھر تاریخ کی یاد دہانی کرائیں، اور بالخصوص کل جو سپاہ سالار کی تقریر ہے نوجوانوں کے سامنے، اس تقریر کے پس منظر میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ پاکستان کی تخلیق کی پشت پہ فلسفہ کیا کار فرما تھا۔ فلسفہ یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو مسلمانوں کے لیے کہ جہاں پہ مسلمان اسلامی قانون اور اسلامی معاشرت کے اصولوں کے تحت زندگی گزار سکیں۔ اور یہ فلسفہ تھا کہ جو فلسفہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم شدہ ریاست مدینہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، کہ ریاست مدینہ کی صورت میں ایک ایسا نظام آیا کہ جس نظام کی اساس پہ ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے درمیان یہ تفریق ختم ہو گئی کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کا رنگ، کس کی زبان مختلف ہے کسی اور سے، بلکہ انسانی تکریم کی اساس پہ ایک نظام بنا، اور پھر نظام بنا عدل اور انصاف کے اصولوں کے اوپر، کہ جس میں اس نظام کے اندر آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے سامنے ایک سفارش آئی تو وہ تاریخی الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی کوئی شکایت آ جائے تو میں اس کو بھی سزا دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور وہ نظام آیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو ریاست سے، یعنی حضرت عمر فاروق سے ریاست سے پوچھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تسلسل تھا کہ جو ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم اور مصور پاکستان علامہ اقبال، انہوں نے جو تصور دیا تھا وہ تصور یہی تھا کہ انہی اصولوں اور اسی اساس کے اوپر ایک نظام ہو، اور وہ نظام تھا پاکستان کا قیام کا۔ اور پاکستان کے قیام کے ابتدائی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن اور پھر بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ اور پھر قرارداد مقاصد، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ساورینٹی اللہ تعالیٰ کی، مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نیابت جو ہے وہ قوم کے منتخب نمائندے کریں گے۔ تو یہی تسلسل ہے پاکستان کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کل کی تقریر ہے سپاہ سالار کی، پاکستانی قوم کے سربراہ عساکر کے سربراہ کی، وہ 8 فروری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نئی قیادت آئے گی، اور یہ قیادت انشاءاللہ تسلسل ہوگی اسی تصور کی کہ جو پاکستان کے قیام کا فلسفہ تھا اور مقصد تھا۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پراچا صاحب. آپ سے بھی یہی میں جاننا چاہوں گی, اگر اسی مماثلتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ اور اگین جو دو قومی نظریہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے لوگوں کے سمجھنے کا, اور اس وقت جو مسلمانوں کی اجتماعی سوچ جو تھی وہ یہی تھی, یہی بنیاد بنی تھی پاکستان کے قیام کی, اس سے پیچھے کیسے ہٹ گئے ہم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑے واضح الفاظ میں دو قومی نظریے کی وضاحت کی ہے. دو قومی نظریہ محض کوئی کتابی چیز نہیں ہے. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے, اور آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کا وجود نہ ہوتا اگر دو قومی نظریے کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش اور تڑپ بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود نہ ہوتی. آج یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر زبان کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہوتا تو مشرقی پنجاب کی اور مغربی پنجاب کی ایک ہی زبان ہے, مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی ایک ہی زبان ہے. اگر علاقے کی بنیاد پر بنا ہوتا پاکستان تو مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہ ہوتا کہ جن دونوں خطوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ اور درمیان میں دشمن. اور اسی طرح سے یو پی سی پی کے لوگ کبھی بھی پاکستان کے حق میں رائے نہ دیتے, اگرچہ ان کا کوئی جغرافیائی تعلق اس پاکستان کے ساتھ نہیں تھا. تو گویا کہ یہ خالص نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے, اور یہ نظریہ دو قومی یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم الگ الگ ہیں. مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے, اور ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظریہ حیات رکھتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک الگ ریاست ہے. حضرت قائد اعظم نے تو بڑے واضح طور پر یہ بات کہی, اور جتنا کلیئر قائد اعظم تھے انہوں نے کہا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب بر صغیر کے پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا تھا. اسی طرح قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ پاکستان اصل مقصد نہیں ہے, اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ قائد اعظم کی بات تھی کہ پاکستان کو ہم نے اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے. علامہ اقبال کا تو پورا کلامی نظریہ پاکستان ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ اقبال جو ہے یہ کہتے ہیں کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی آزادی مسلمان کی اللہ اور رسول کی غلامی میں ہے, وہ اللہ اور رسول کا غلام ہے تو وہ آزاد ہے. تو گویا کہ یہ ساری بنیادوں کے اوپر یہ ملک بنا. پھر جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, اور یہ بانیان پاکستان تھے, یہ وہ لوگ تھے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے. ابھی پاکستان بنا تھا, مولانا شبیر احمد عثمانی اور اسی طرح سے پاکستان کو بنانے والے, تو انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا. اب کوئی معیشت کی بات کرے, کوئی ہندو کے تعصب کی بات کرے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے, اور اسلامی نظام کو نظریہ حیات کو پوری زندگی میں رائج اور جاری و ساری کرنے کے لیے پاکستان بنا ہے. اب جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے, جس طرح سے وہاں پر بابری مسجد کو شہید کر کے ایک مندر بنا کے جشن منایا جا رہا ہے, بالکل آج لوگوں پہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر بھارت آج اتنے عرصے بعد 76 سال بعد وہ ہماری مسجدوں کو شہید کر کے اور وہاں پہ مندروں کی تعمیر کر رہا ہے, تو یہی ہونا تھا اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ بنتا. ڈاکٹر صاحب جب آپ اپنے مقصد کو بھول جائیں اور اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں. بڑی تکلیف ہوئی وہ جب مندر کے مناظر تھے, اور اس میں وہ جو بالی ووڈ کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جس کو ہماری نوجوان نسل فالو بھی کر رہی ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ان کے ڈراماز اور موویز بھی بڑی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں,
وہ وہاں پر جس انداز میں جشن منا رہے تھے وہ بڑے تکلیف دہ مناظر تھے جو بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں مندر کی تعمیر ہوئی. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. دونوں مہمانوں نے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا ہے کہ مقصد کیا تھا پاکستان کے قیام کا اور کس طریقے سے اسلامی فلاحی ریاست جس کا تصور آیا اور جو ریاست مدینہ ریاست طیبہ کو فالو کرنا تھا ان اصولوں سے ہم پیچھے ہٹے, جو نصب العین تھا اس سے پیچھے کیوں ہٹے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فرید پراچا صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامی فلاحی ریاست کی اور پاکستان کے قیام کی جس کی بنیاد ہی کلمے پر تھی. جب ان دونوں ریاستوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انفارچونیٹلی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی ہمیں دوری نظر آتی ہے. یہی کانسیپٹ تھا پاکستان کے قیام کے وقت بھی, لیکن ہم اپنے اس مقصد سے, اس راہ پہ جس کی سمت کا تعین ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے کیا تھا, ہم اس سے پیچھے ہی ہٹتے چلے جا رہے ہیں. قبلہ ایاز صاحب, ابھی پہلے بات ہوئی تھی کہ صرف اور صرف پاکستان کو بنا دینا مقصد نہیں تھا, پاکستان بننے کے بعد وہ جو اسلامی اقدار تھے ان کو پروان چڑھانا ہے, اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے, قانون الہی کی بالادستی ہونی چاہیے. ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ناظرین کی توجہ مبذول کرائی. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جس مقصد کی خاطر پاکستان قائم کیا گیا تھا اور جس برق رفتاری کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں اس مقصد کے حصول کی طرف جانا چاہیے تھا, ہم اس انداز اور اس طرز عمل کے ساتھ تو نہیں گئے. جی, اس کوتاہی کا اعتراف کیا جانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تعطل کے باوجود, مشکلات کے باوجود اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس الحمدللہ 1973 کا آئین موجود ہے. ٹھیک, اب 1973 کا آئین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس آئین کا آرٹیکل 2 جو ہے اس میں اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ اس مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا, اور آرٹیکل 227 میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر ہم نے اپنے لیے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے اور اس منزل کے حوالے سے بہت آگے ہم جا چکے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں اس وقت اکثریت قوانین جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. معاشرت کے اندر ہمارے کچھ مسائل ہیں, لیکن معاشرت کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں اور امید کی جاتی ہے 75-76 سال ایک لمبا عرصہ ضرور ہے, لیکن قوموں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو قوموں کے عروج و زوال کی داستان جو ہے اس میں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو خیر کی قوتیں جو ہیں, خیر کی کوششیں جاری ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کو بھی دیکھیں. بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جی معاشی طور پہ انڈیا بہت آگے گیا, ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن انڈیا جس اساس پہ قائم تھا وہ اساس اس بات کا اساس تھا, اس بات کی بنیاد تھی کہ یہ سیکولرزم کی بنیادوں پہ قائم ملک ہے. اور پرسوں جو واقعہ ہوا رام مندر کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اس دن انڈیا نے اپنی بنیاد ڈالی ہے. انڈیا کی جو بنیاد قائم تھی ایک رواداری کے اصولوں کے اوپر, مل جل کر رہنے کے اصولوں کے اوپر, کہ جس کے لیے ان کے جو فور فادرز تھے انہوں نے قربانیاں دی تھی, آج انہوں نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے اور انڈیا کی بنیادیں جو ہیں
भारत की बुनियादें जो हैं और उसके आइन की बुनियादें, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जब राम मंदिर की तामीर हुई तो राम मंदिर के उस दिन के इफ्तिताह के मौके पर इंडिया के आइन को पामाल किया गया कि जिस आइन के अंदर जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि ये मुल्क जो है ये सेकुलरिज्म की असास पे होगा। ये मुल्क अब सेकुलरिज्म की असास पे नहीं है बल्कि अदम बर्दाश्त की असास पे है और सिर्फ हिंदुत्व की असास पे है, जो कि इंडिया के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इंडिया का जो मकसद था उसकी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही चीज़ें देखें, अभी जब हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिए की, तो उस वक्त पाकिस्तान जब बन रहा था यही कहा गया था ना कि यहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, ना वो अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं वो सिर्फ इसी बुनियाद पर हो रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ जो है वो एक अलग मज़हब से है, उनकी सकाफ़त फ़र्क है, तहज़ीब फ़र्क है, तमद्दुन फ़र्क है। और उसके बाद ये महसूस किया गया कि अब पाकिस्तान का क़याम होना चाहिए, एक इस्लामी रियासत बननी चाहिए। और यही चीज़ हमने देखी जब मक्का में ये तमाम चीज़ें हो रही थी और रियासत मदीना की बिलाखिर वहाँ पर बुनियाद डाली गई। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी किबला साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अगर आप बुनियादी तमाम क़वानीन पर आ जाएँ तो वो इस्लाम से, मज़हब से हम आहंग है, मौशरती मसला है आपका। अब मौशरे की ही सारी बात है कि जहाँ पर मैं, क्योंकि इसको किसी कोई सियासी डिबेट में नहीं ढालना चाह रही, इसलिए मैं नाम लेने से गुरेज करूँगी कि जब आपके अपने कुछ लीडरान जो हैं वो ये बयान दें कि आप भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, आप भी वही पहनते हैं जो हम पहनते हैं, उनको कोई फ़र्क ही ना लगे कि दो कौमी नज़रिया वाकई कोई चीज़ है या एग्जिस्ट करती भी है, तो फिर नौजवान नस्ल जो इस माशरे में है वो तो यही देख रही है, वो तो फिर इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ती है। जब उसको ही ये सुनने को मिल रहा हो तो वो कौन से डगर पर चलेगी? जी, मुझसे सवाल है? जी डॉक्टर साहब, आपसे करें। अच्छा, ये सादिया बिल्कुल ठीक आपने तवज्जो दिलाई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अगर सही मानों में पाकिस्तान बन जाता तो मशरकी पाकिस्तान भी अलग ना होता। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ना ज़बान एक थी, ना कल्चर एक था, ना खाना पीना एक था, लेकिन जिस चीज़ ने जोड़ के रखा था वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। जब हमने वो कलमे की बुनियाद पर हुकूमत कायम न की और उसके असरात और समरात लोगों तक न पहुँचे तो उसके नतीजे में फिर महरूमियाँ पैदा हुई। आज भी पाकिस्तान में आप अगर देखें तो कोई भी हुक्मरान जो मादी के अंदर रहे हैं उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं की कि इस्लामी निज़ाम फलाह का नाम है, सलामती का नाम है, अदल का नाम है, इंसाफ का नाम है, खुशहाली का नाम है और मुआशरे को बहुत कुछ देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज अगर भूख है, अफलास है, कर्जे हैं, जागीरदारी है, करप्शन है, बदउनवानियाँ हैं, तो इस बात की वजह से फिर लोगों को मौका मिलता है कि नौजवान नस्ल का जहन ख़राब करे। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बनाया जाए। किबला अयाज साहब ठीक फरमा रहे थे, इनकी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तमाम कवानीन को तब्दील करके उनको इस्लाम के सांचे में डाला है, लेकिन अमल दरामद नहीं है। यहाँ पर आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के तहत सूद का निज़ाम नहीं चल सकता। अदालतें फैसला दे चुकी हैं, वफाकी शरी अदालत भी और सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच भी, लेकिन फिर भी सूदी कारोबार चल रहा है और सूद जो है वो 22% तक बढ़ा दिया है। और हमारे जो स्टेट बैंक के हुक्काम हैं वो ये समझते हैं कि जितना सूद बढ़ाएंगे इतना मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, जबकि हम तनज़्ज़ुल में जा रहे हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं और सिर्फ सूदी मईशत वाले बैंकों का फ़ायदा हो रहा है जब शरह सूद बढ़ाते हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि अमल दरामद किया जाए और इस्लाम के निज़ाम के जो समरात हैं वो गरीब आदमी तक पहुँचे। जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में ये बात लिखी कि हम ज़कात हर एक से वसूल करेंगे, तो
تو اس کے نتیجے کے اندر 1 کروڑ خاندانوں کو ہم 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو تعاون کر سکیں گے، جس سے وہ اپنی مستقل کوئی بنیاد بنا سکے۔ غربتوں کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، مہنگائی کا ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، جاگیردارانہ طرز سیاست کا ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی طرح کرپشن، بدعنوانیاں۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست جو ہے وہ عدل اور انصاف کا نام ہے۔ اور سعدیہ میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ لفظ بھی ملتے ہیں، یعنی مدینہ طیبہ یعنی ایک پاکیزہ شہر ہے، اور پاکستان کا معنی بھی یہ ہے کہ ایک پاکیزہ ملک، ایک پاکیزہ شہر۔ تو پاکستان جو ہے وہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا ایک تسلسل ہے، اور اسی طرح کا نظام یہاں پہ ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے کوشش کی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کاش ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہی ہماری بقا ہے۔ آپ نے اچھا کیا، ایک مثال دی اور یہ سودی نظام کی دی، آپ نے بہت اچھا یاد کروایا کہ واقعی میں قوانین تو ہیں اسلام سے ہم آہنگ، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہے۔ قبلہ صاحب سے میں واپس آ کے ذرا اس پہ بات کروں گی کہ واقعی وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہے، سود، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، تو وہاں پہ یہ چیزیں ابھی تک کیسے جاری ہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے، قبلہ ایاز صاحب کے لیے سوال میں چھوڑ کر گئی تھی، پراچا صاحب نے یہاں پر بات کی سودی نظام کی کہ وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکے، اور اس کے بدلے میں فائدہ کن چیزوں کا ہو رہا ہے یا کن لوگوں کا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اور قبلہ صاحب آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی مثال دی تھی، اور یہ ہم نے دیکھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر جو قوانین تھے، جس طریقے سے ان چیزوں کو انشور کیا گیا کہ نظام عدل اور انصاف جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ نے کہا کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو آئین ہے، جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے، اس آئین کی شک ہے کہ خوراک جو ہے وہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو میسر ہو پاتی ہے، اور ابھی تک ہمارے حکمران 76-77 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں اپنے انتخابی منشور میں بھوک مٹاؤ پروگرامز جو ہیں وہ عوام کو بتاتے ہیں۔ وہ بھوک نہیں مٹا سکے ابھی تک جو سالہ سال حکمرانی کر کے چلے گئے۔ بالکل محترم فرید پراچا صاحب نے اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حوالے ایسے ہیں کہ جن میں ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت جو ہمارے حکمران ہیں پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ ایک ایسے معاشی نظام کا قیام ہے کہ جو معاشی نظام اشرافیہ کی مراعات کی اساس پہ نہ ہو۔ ہمارا جو نظام ہے اس میں تمام تر مراعات جو ہیں وہ ایک طبقے کے لیے ہیں، اشرافیہ کا جو طبقہ ہے اس کے لیے ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سود کا نظام برقرار ہے۔ اگر سود کے بجائے ہم ایک ایسے نظام کی طرف آتے جو غیر سودی معیشت کے اصولوں کے مطابق ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑی حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہوتے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان وسائل کا ہم ایسے استعمال کرتے کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک، دیہاتوں کے اندر، محلوں کے اندر، غریب آدمی تک، غریب فرد تک یہ جو سہولتیں ہوتی یہ پہنچ پاتی۔ اور سودی نظام کا بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، اور حکومت کا یہ اعلان بھی ہے کہ اب ہم، اور وفاقی شرعی عدالت نے وقت بھی دیا ہے اور حکومت نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ کچھ ابتدائی اقدامات بھی ہیں، مثلاً ہر بینک میں ایک غیر سودی ڈیسک موجود ہے، غیر سودی نظام
کا پورا ایک خاکہ موجود ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. قسم کے مختلف بینک ہیں لیکن یہ ناکافی ہے. ہم نے صرف بینکوں کی حد تک محدود نہیں رہنا بلکہ یہ سلسلہ جو ہے پوری معیشت کے اوپر حاوی کرنا ہے تاکہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ وسائل ان وسائل سے استفادے کا موقع ملے غریب فرد کو, غریب آبادی جو ہے, ہماری جو آئندہ نسل ہے اس تک یہ فائدے جو ہیں وہ پہنچ جائیں. یہ ہماری منزل ابھی باقی ہے اور ہمیں اس کا اعادہ کرنا چاہیے اس عزم کا. اور بالخصوص جو 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ نئی حکومت جو آئے گی تو نئی حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہمارا یوتھ بلج موجود ہے, یعنی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور وہ نوجوان جو ہیں یہ بہت احتساب والے نوجوان ہیں, یہ سوال کرنے والے نوجوان ہیں. یقیناً وہ یہ سوال کریں گے کہ کس طریقے سے آپ جب نئی حکومت بنے گی تو ان سے ان کی جو توقعات ہیں وہ توقعات یقیناً سوال کی صورت میں سامنے آئیں گے اور حکومت کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اور یہ حکمرانوں کا جو بھی ہمارے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے والے لوگ ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں یہاں پر ہم نے بات کی ہیں, جو بنیادی کانسیپٹ ہے, پہلے تو وہ خود اس چیز کو سمجھیں اور پھر آگے نوجوانوں میں لے کر چلیں. جو سپرفیشل اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انتخابی نعروں میں, وہ کافی نہیں ہیں. مجھے قبلہ ایاز صاحب نے جس طرح سے کہا کہ وہ جو بینکوں میں بھی آپ کو کچھ مختلف ڈیسکس نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا ہر بینک جو ہے وہ ایک الگ اپنی برانچ کھول کے کہتا ہے یہ اسلامی بینکاری چل رہی ہے, وہ کافی نہیں ہے. میں ایک مسلمان ہوں, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہوں, تو میرا سوال ہوگا کہ پھر ہمارے ملک کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کیوں جاری ہے؟ یکسر ہم اس کو ختم کیوں نہیں کر سکے؟ ایک مخصوص طبقے کو, اشرافیہ کو اس چیز کا فائدہ پہنچتا ہے, اور جو لوگ اس چیز سے بچتے ہوئے اپنا دامن بچاتے نہیں اس چیز میں پڑتے, ان کی حالت آپ دیکھ لیجئے اس ملک میں کیا ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو بنیادی چیزیں ان کے حکمرانوں کی طرف سے ہی میسر نہیں کی جا رہی ہیں. آخری کامنٹ آپ کا میں چاہوں گی اس پر ڈاکٹر فرید پراچا صاحب. دیکھیے نا, یہ پیرلل نظام نہیں چل سکتا کہ آپ سود بھی چلاتے رہیں اور آپ بغیر سودی بینک بھی چلتے رہیں. ہمیں سود کو تو مکمل ختم کرنا ہے, اور اسی طرح جو اسلام کی تعلیمات ہیں, جس برابری کی, آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ امیر اور غریب ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. غریب پہلے آئے گا, اگلی صف میں ہوگا, امیر بعد میں آئے گا, پچھلی صف میں ہوگا. عین ممکن ہے اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں, پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی بڑے امیر آدمی کا وہاں سارا آ رہا ہو. اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں بھوک برابر تقسیم کر دی جاتی ہے, امیر ہوں یا غریب ہوں. اسلام کا یہ نظام ہے. اب اس نظام کو ہم کو یہاں پہ لانا ہے, اس کے لیے عدل کو اور انصاف کو قائم کرنا ہے, اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا, اور اس مقصد کی طرف ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور خاص طور پر نوجوان نسل میں جو ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے, اس کو مایوسی سے نکالنا ہے. اسلام مایوسی سے نکالتا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. تو ہمیں اسی روشنی کی طرف جانا ہے. اور آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھے موضوع پہ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی آئیں گے, ثمرات بھی آئیں گے, اس کا پھل بھی آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت مہربانی. کوشش ہے چاہے وہ ایک قطرہ ہی ثابت ہو, لیکن آغاز کیا ہے ہم نے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, قبلہ ایاز صاحب آپ کا. اور آج دونوں چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں, جو ریاست طیبہ کا کانسیپٹ تھا, جہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہے, جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات واحدہ لا شریک ہے,
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو رئیس مملکت کا کانسیپٹ، جو حاکم اعلیٰ کے نائب اور خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے آپ کو، وہ انہی اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اسی تردد میں آپ کو اسی جد و جہد میں وہ نظر آتے ہیں۔ نائبین رسول کا کردار دیکھ لیجئے آپ، اور پھر جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ چیز مماثلت بالکل رکھتی ہے کہ یہ بھی اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنا، لیکن ہم ان اسلامی روایات سے، اسلامی اقدار سے، اسلامی نظام سے، ان قوانین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ بہت ہی ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے، خاص طور سے ان حکمرانوں کے لیے جو آنسریبل ہوں گے اپنی رعایا کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ان کو اس جانب جو ہے وہ توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔